अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं साइन न्यूज़ और मैं हूं फ़याज़ फैल। इस वक्त मैं मौजूद हूं हनीफ इमरान भट्टी साहब के साथ, जो कि सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया नगार, कॉलमिस्ट और मरूफ एंकर हैं और प्रोग्राम जायज़ा में जायज़ा के खालिक भी हैं। आज हम इनका जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जो है वो हमें खुसूसी टाइम दिया है। और सबसे पहले सर हमें ये बताएं कि मौजूदा दौर में जो सहाफ़त हो रही है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला। गुजारिश ये है कि सहाफ़त हो रही है इस मुल्क में, चले जितनी हो रही है। कहाँ से हो रही है सहाफ़त? आप ये देखें ना, लीड सुपर लीड जो अखबारात बेचते रहे हैं, ये सारा रिकॉर्ड पे बातें हैं। अपोजिशन को सुपर लीड, हुकूमत को लीड, यानी ये तो सरमाएदार लोग हैं, पैसा इकट्ठा करने आए हुए हैं। आपके मफादात का, आवाम के मफादात का इनके साथ कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, इंतहाई मादद के साथ। आप सियासतदान देख लें, इदारे देख लें, ये सब के सब इश्तिहारात के पीछे आए हुए हैं और पैसा कमाने की चक्कर में हैं, और अपने कारोबार को अम्ब्रेला फराहम करने के लिए इन लोगों ने अखबारात और चैनल आए हैं। आप नेशनल पहले अखबारात को देख लें, अब नेशनल चैनल देख लें, वही मालकान है। और जो मुशर्रफ साहब ने उस वक्त बड़ा ज़बरदस्त काम किया था कि इनको ना देता डेकोरेशन, लेकिन ये शेख रशीद साहब को जो है क्रेडिट जाता है जी। बस अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और अखबारी मालिक के पास सिर्फ़ और सिर्फ अखबार होना चाहिए था, चैनल किसी और के पास होना चाहिए। अच्छा सर, अभी आपने नेशनल अखबारात की बात की, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो इलाकाई जो है सबसे ज़्यादा कवरेज देने वाले रीजनल अखबारात भी अपना एक जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरी मालूमात है, आपका अपना ज़ाती एक अखबार भी है जनूबी पंजाब, जो कि एक तहरीक का काम कर रहा है जनूबी पंजाब में और नुमाया कवरेज देता है। लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से जो इश्तहारात की पॉलिसी है उसमें जो है वो इलाकाई अखबारात को जो है वो अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसके लिए आपने क्या आज तक जो है वो अपना किरदार अदा किया और इसमें क्या आपकी राय है? देखिए, हमने MOS बनाई है, मीडिया ऑनर सोसाइटी, जो पूरे पाकिस्तान के रीजनल अखबारात की तंजीम है और उनकी नुमाइंदगी करती है। और हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि रीजनल अखबारात जो हैं वो आपके लिए, आपकी सकाफ़त के लिए, आपके गली महलों की जो नुमाइंदगी है वो कर रहे होते हैं। और मैं समझता हूँ कि इलाकाई अखबारात को मुनासिब कोटा जैसे पहले मिल रहा था, मिलना भी चाहिए, अब दे भी रही है हुकूमत, लेकिन इतना नहीं दे रही। कुछ हमारी अपनी गलतियाँ भी हैं। अब देखें ना, डिजिटल मीडिया का दौर है, हमें वेबसाइट्स बनानी चाहिए, आगे निकलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग सिर्फ प्रिंटिंग की हद तक रह रहे हैं। लेकिन अब प्रिंटिंग का दौर ख़त्म हो चुका है, अब हमें आगे जिद्दत लानी है। तो अगर आप वक्त के साथ चलना चाहते हैं और आपको ये फिर आगे कदम बढ़ाना होगा तरक्की की तरफ, आपको वेबसाइट्स पे जाना चाहिए, आपको पेजेस बनाने चाहिए, आगे लेके जाए अपने इलाकाई मसाइल को। जहाँ तक आप जनूबी पंजाब की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़नामा जनूबी पंजाब कोशिश कर रहा है और हम कोशिश में इंशाल्लाह लगे हुए हैं कि ये सूबा बनना चाहिए। और इस सूबे के बनने से कम से कम जो जनूबी पंजाब के 8 करोड़ या 6 करोड़ क्लेम करते हैं मुख्तलिफ जो सियासी तंजीमें हैं जी, तो उनके मसाइल यहाँ घर बैठे हल होंगे। हम तख्ते लाहौर के ग़ुलाम नहीं होंगे कम से कम जी। अच्छा सर, सहाफ़ी और सहाफ़त इस वक्त ज़बों हाली का शिकार हैं, तो इसकी क्या वजह है? और दूसरा ये बताएं कि ये जो शोबा सहाफ़त है, इसमें जो जैसे कि आप सीनियर हैं, आपका शुमार सीनियर तरीन सहाफ़ियों में होता है, तो इसको असासा जो है ये आपने नई नस्ल को मुंतकिल करना था, तो इसमें कहीं ना कहीं आप भी कसूरवार तो नहीं है? जी बिल्कुल, हम सारे कसूरवार हैं, जितने हमारे सीनियर माशाल्लाह अपना सहाफ़त वाले दोस्त हैं। देखें, आप जब मफाद की अपनी ज़रूरत के तहत सहाफ़त करेंगे, सियासत करेंगे या इदारे में बैठे हुए अपने फ़राइज़ पूरे नहीं करेंगे तो फिर यही हाल होगा। अगर हम बात करें नेशनल अखबारात में हमने काम किया और करोड़ों रुपए का, मैं तो मार्केटिंग में रहा हूँ, तो उसका सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा मैं हूँ। उसकी वजह यह है कि हम ही उस दरख्त को पानी लगाते रहे ना, जो हमारे लिए और हमारी कौम के लिए कुछ भी नहीं सोचते रहे सिवाय अपने मफादात के। जो उन्हें कहा जाता था वो उसकी ग्राउंड बनाते थे। अब मफाद आमा को मद्देनज़र रखा जाता तो कम से कम ये हालात आज ना अखबारात को देखने पड़ते ना कौम को देखने पड़ते। ये सिर्फ़ और सिर्फ कंप्रोमाइजिंग था कि जी हमारा ताल्लुक़ ख़राब ना हो, हमारी फ़ोटो CM के साथ आ जाए, PM के साथ आ जाए। इवन लोग नीचे SHO को भी के साथ भी खुशामद में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। सहाफ़त जो है अगर सही मानों में की जाए तो माशरा का जो बिगाड़ है
وہ درست کیا جا سکتا ہے۔ اچھا سر، صحافت کی بات ہو رہی ہے تو صحافت میں جو ریڑھ کی ہڈی کا آپ کہہ سکتے ہیں کردار ادا کرتے صحافی، اس وقت درجنوں بلکہ سینکڑوں تنظیمیں جو ہیں وہ مارد وجود میں آ چکی ہیں، اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنا راگ الاپ رہا ہے جی کہ صحافیوں کے حقوق کی بات بڑھ چڑھ کر ہو رہی ہے، لیکن آج بھی ہم اگر گراؤنڈ ریالٹی پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ عام اور ورکر صحافی ہیں، ان کا استحصال ہو رہا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو اس پہ آپ کا کیا کہتے ہیں؟ صحافی تنظیمیں ہیں میرے ملک میں ماشاءاللہ، کیا بات ہے ان کی۔ آپ نے کون سا سوال اٹھا دیا، لگتا ہے مجھے آپ سارے دوستوں سے ناراض کرائیں گے۔ گزارش یہ ہے جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ بنیادی حقوق پر جو ہمارے ہمارا حقوق مقصد ہے شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے آپ کی بات۔ جی وہ حقوق کی جو بات ہے نا، دیکھیں ہم وہ جو تنظیمیں وہ صحافتی جو حقوق ہیں اس کو نہیں نبھا رہی۔ آپ مجھے بتائیے آپ کے پینل پہ کوئی ہاسپٹل ہے تو بتا دیں، صرف ہم جو زکوٰۃ ہے، جو خیرات ہے، سرکاری ہسپتالوں سے ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں، وہ علاج کروا لیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ہمارے جو بچے ہیں ان کی تعلیم کے لیے کسی تنظیم کے مجھے بتا دیں، سوائے چند لوگ جو اپنے بچوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ پھر آپ آئیں، بیٹیوں کی شادی ہو، بہن کی شادی ہو، اپنے بیٹے کی شادی ہو، تو ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے اپنے بچوں کو۔ وہ پھر وہی ہوتا ہے کہ جناب آپ کی خوشامد کار، میری کار، اس کی کار، کچھ نہ کچھ فنڈ لے لیا، اور آگے جا کے میں پنجاب اسمبلی میں تھا، میں نام کیا لوں، لیکن مہربان ہیں جو لوگ آتے ہیں، جب ہم ایسا کوئی مسئلہ لے کے جاتے ہیں تو وہ ذاتی طور پر وہ جو سیاستدان بیٹھے ہیں سیٹوں پر، وہ مہربانی کر دیتے ہیں تو تھوڑی سی عزت نفس رہ جاتی ہے، لیکن جو ہماری تنظیمیں ہیں وہ چند لوگوں کے قبضے میں ہیں۔ اب میں کس کا نام لوں، آپ مجھے بتا دیں کوئی۔ مجھے ابھی پیکا ایکٹ کے بعد جو معاملات ہوئے ہیں، اپنے ہر بندے نے اپنی لڑائی لڑی ہے، ادارہ ساتھ کھڑے نہیں ہوتا۔ حامد میر جیسے سینئر صحافی پر حملہ ہوا تو کون کھڑا تھا ساتھ؟ پوری صحافتی تنظیمیں کھڑی تھیں، لیکن ایک واحد جیو ہے، جنگ ہے، جو کسی کی جنگ نہیں لڑتا سوائے اپنے جنگ کے۔ میر شکیل الرحمان صاحب کو اس بات سے تھوڑا سا سبق سیکھنا چاہیے، جب ادارے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ دوسرے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اچھا سر، کچھ مراسین، میں اپنے الفاظ کے لیے معذرت بھی خواہ بھی ہوں، لیکن قوال جو ہیں مراسین لوگ ہیں جو گھسپیٹ کیے ہوئے ہیں صحافت میں، اور وہ جو ہے وہ اداروں کی بہتر کارکردگی کا وہ جو ہے وہ دن رات ڈھول بجاتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ بتائیں کہ جو ایسے لوگوں کو آگے لا رہے ہیں ادارے، ان اداروں کے حوالے میں آپ کیا رائے ہے؟ ان کی روک تھام جو ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جو آپ آتے ہیں نا، جو لوگ پہلے تھا آڈیشن ہوتا تھا، پی ٹی وی پہ آڈیشن ہوتا تھا، اینکر کے لیے، ایون کے ایکٹر کے لیے، موسیقی کے لیے، گائک کے لیے، گلوکار کے لیے آڈیشن ہوتے تھے۔ جب سے یہ پرائیویٹ میڈیا آیا ہے، اب تو جاوید چودھری جیسے بندے بھی اینکر ہیں۔ آپ بتائیں نا، ان کو ضابطۂ اخلاق کا پتہ ہے کہ کرنا کیا ہے، اور بہت سارے ماشاءاللہ میرے جیسے کئی آگے ہیں جن کو موقع نہیں مل رہا تھا، ان کو موقع مل رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا، اب دیکھا جائے تو یہ جو صحافت جو ہمارے پاس جو گلی محلے کے میٹرک پاس، ایف اے، اوارہ، یا وہ اس وقت اپنا جو کالجز میں جو پلوانی کرتے تھے، وہ صحافت میں آ گئے ہیں، اور مالکان کی ضرورت ہیں ایسے لوگ جو ہیں تاکہ ان کے لیے ماردار کی جائے۔ کون سا سورس کا ذریعہ بھی تو ہے نا؟ نہیں، سورس وہی کون سا اخباری مالک ہے جس کو قوم کا درد ہے؟ یہ بتا دیجئے، صحافت کس بات کا؟ یہ تو آپ بہتر روشنی مقدس نہیں، دیکھیں صحافت مقدس پیشہ ہے، ہم اگر اس کا تھوڑا سا خیال رکھیں، اپنے اس ادارے کا احترام کریں۔ آپ یہ دیکھیں آئے روز کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے ہیں، اور ہم بھی حدود اور قیود سے آگے چلے جاتے ہیں، وہ ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اچھا سر، بلیک میلنگ جو ہے نا وہ صحافت میں بند ہونی چاہیے۔ آپ اس کو مطلب اس درخت کو تھوڑا سا نا پانی مت لگائیں تو انشاءاللہ پھر یہ بھی پھل پھولے گا۔ یہ ٹیگ کیسے صحافیوں سے اترے گا؟ ہر وہ بندہ جو کرپٹ ہے، جس کی خبر لگائیں، اس کے لیے سیدھی سادی دیکھیں، سیدھا سا فارمولہ ہے۔ اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ ٹیگ ختم ہو تو صرف آپ صحافت کریں، اب معاملات میں مداخلت مت کریں، کسی کی فائل مت اٹھائیں، کسی کے منشی نہیں بنیں، بھلے وہ مالک بھی کہہ رہا تو آپ اس کو مت کریں۔ سر، ہمارے صحافی دوستوں کا کہنا ہے کہ خبر کا تعلق دو بندوں سے، ایک وہ جس کے حق میں لگتی ہے، ایک وہ جس کے خلاف لگتی ہے، تو جس کے خلاف لگے اس کے لیے ہم بلیک میلر ہیں؟ نہیں ایسے نہیں۔ دیکھیں، آپ اگر خبر لگاتے ہیں تو دونوں طرف سے ورشن لے رہے ہیں نا۔ اگر آپ ورشن نہیں لے رہے، اب آپ کے یہاں پہ بہت سارے اخبارات ہیں جو یک طرفہ ٹریفک چلا رہے ہیں، تو بدنام ہو رہی ہے پوری صحافت۔ آپ بتا دیجئے وہ صحافت ہو رہی ہے؟ نہیں، وہ تو نہیں ہو رہی۔ تو پھر مہربانی کریں نا، جب ایک چیز ہو ہی نہیں رہی، سرے سے ہو ہی نہیں رہی،
تو پھر ہم اس کو کیسے کریں گے؟ اچھا سر، پچھلے دنوں یہ خبر بڑی گردش میں تھی، وائرل تھی، اس میں ایک تو یہ بتائیں کہ سچائی ہے یا خالی خبر ہے کہ صحافیوں کو جو ہے وہ پیکا ایکٹ سے جو ہے وہ مستثنا جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے؟ جی بالکل، جی اور اس کو بالکل. آپ کس نظر سے دیکھتے دیکھیں ہیں؟ اچھی بات ہے، موجودہ حکومت کو تھوڑا سا انہوں نے نظر ثانی کی ہے، اور اگر یہ دیکھیں نا ایک تحفظ دے دیا آپ کو، اگر آپ کو کوئی دھمکی دیتا ہے اور قتل کی دھمکی دیتا ہے تو اس کے خلاف فوری ایف آئی آر درج ہوگی. اب دیکھیں نا، اب ہمارے پریس کلب ہے، جیسے ہمارے پریس کلب ہیں، سارا فنڈ لے جاتے ہیں. فنڈ تو ملنا چاہیے صحافتی تنظیموں کو جو فلاح و بہبود پہ لگائیں صحافیوں پہ، لیکن وہ پریس کلب لے جاتا ہے. پریس کلب جو ہیں وہ تفریحی ادارے ہیں، یہاں فوکس جس کا ہوتا ہے وہ تمام جو حکومتیں آتی ہیں وہاں آ کے کروڑوں روپے کا فنڈ دیتی ہیں، نہ پھر اس کا کوئی حساب ہوتا ہے، نہ کوئی حساب لے سکتا ہے. پھر ایک باری لگی ہوتی ہے مکا کے ساتھ، کبھی آپ کی باری کبھی میری باری. یہ بند ہونا چاہیے. اصل صحافتی تنظیموں کو پروموٹ کریں، ان کو فنڈ ملنے چاہیے اور ان کے ذریعے پھر اس کا آڈٹ بھی ہونا چاہیے. سر ہمارے پروگرام کا ذرا ٹائم مخصوص ہے، یہ بتائیں کہ آخر میں جو ہے وہ آپ نئے جو اس شعبے سے اچھا سمجھتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں صحافت میں، تو ان کو کیا مشورہ دیں گے، اور آپ کا نومولود صحافیوں کے لیے جو ہے وہ کیا پیغام ہے؟ جدید دور ہے الحمدللہ، آج کل کے نوجوان جو آ رہے ہیں پڑھے لکھے آ رہے ہیں، اور وہ وقت کی تقاضوں کو سمجھتے ہیں، عوام کی نبض کو سمجھتے ہیں، ان کے حقوق کو سمجھتے ہیں. جتنی آج کل جو آپ کے ڈیجیٹل میڈیا پہ کام ہو رہا ہے، تحقیقی کام ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے نہیں ہو رہا تھا. اس سے پہلے ہم لوگ محدود صحافت کر رہے تھے اور اپنے نظریہ ضرورت کے تحت صحافت ہو رہی تھی. اب میں اگر تھوڑی سی عرض کروں تو آپ ہمارے مجیب الرحمان شامی صاحب کو دیکھ لیں، انتہائی معذرت سے شامی صاحب آپ کے، اب آپ دیکھیں نا شامی صاحب، اب اس عمر کے حصے میں آپ ہیں، کم از کم اب تو سچ بول لیں. آپ نے اخبار میاں نواز شریف صاحب سے لیا، آپ کو انہوں نے ایڈیٹر بنا دیا. آج جو آپ ان کی جو قوالی کر رہے ہیں، یہ مناسب صحافت ہے؟ تو یہ صحافت یہ ہے. اصل میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، ہمیں بہتری کی طرف اگر لیکن اس ملک کے لیے آپ کو کام کرنا ہے. آپ کا زیادہ حصہ آپ کا ہے. اگر پاک فوج سرحدوں پہ لڑائی کر رہی ہے نا، تو آپ جو لڑ رہے ہیں لڑائی، وہ پوری دنیا انٹرنیشنل لیول کی آپ لڑائی لڑ رہے ہیں. آپ اپنے اوصاف کا خیال رکھ رہے ہیں، اساس کا خیال رکھ رہے ہیں، آپ اپنے کلچر کو بھی محفوظ رکھ رہے ہیں، تو یہ ہمارا کردار ہے. اچھا سر، آپ جنرل سیکرٹری ہیں میڈیا آنر سوسائٹی کے، موجودہ اس وقت سٹنگ جنرل سیکرٹری ہیں، تو اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں اور یہ کیا کام ہے؟ سیدھا سادہ مقصد ہے، ساری زندگی ہم نے اس صحافت کے دشت میں گزار دی ہے. ہمارے بھی بچے ہیں، ہمیں جو نیشنل اخبارات اور ایسے فضول اخبارات جو اب ہمارے برابر چھپتے ہیں آ جائیں، پھر جرأت کریں نا، پھر جو یہ بیٹھی حکومت چیک کر لے، آڈٹ کرے. بھائی آپ دیکھیں، ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں دیں ریجنل اخبارات کو. اب کیا کریں، ہم خودکشی کر لیں؟ 35 سال میں اگر ہمیں ہمارا حق ہی نہیں ملنا، لوکل اخبارات کو اشتہارات ملنے چاہیے. ہمارے عدالتی اشتہارات نہیں ہیں. APNS کا ممبر ضروری ہے. یہ کس نے قانون بنایا کہ APNS کا ممبر آپ کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، جب ہمیں ڈیکلیریشن مل گیا، NOC مل گیا آپ کو، پھر ABC ہو گئے، آپ میڈیا لسٹ ہو گئے، جو آپ کا اصول ہے وہ کر دیا. اب آپ کو لے کے آ جائیں اپنا APNS کے ممبر ہیں تو آپ کو اشتہارات ملیں گے. وہ یہ کس نے اختیار دیا ہے اور کس نے یہ قانون پاس کیا ہے؟ میری سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ریجنل اخبارات کو بھی جینے دیں. ہمارے بھی بچے ہیں، ہم ان کو ایک اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں، ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی شادیاں بھی ہونی ہیں، انہوں نے آگے بڑھنا بھی ہے. تو کیا ہمارا اس ملک میں حق نہیں ہے؟ اب وہ جو اخبارات جو صبح شام آپ کے خلاف لکھتے ہیں، تو پھر آپ فٹافٹ ان کو کروڑوں کے اشتہارات دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا رہا فیاض صاحب کہ 50 کروڑ ایڈوانس دیے گئے ہیں اخبارات کو، اشتہارات بعد میں لگ جائیں گے. اس طرح بھی نوازا گیا. ابھی بھی آپ سامنے جو نوازا گیا ہے. حکومت جو ہے، اب کیا اخبارات چھپ رہے ہیں اتنے؟ اس وقت تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. اگر یہ چھپ رہے ہوتے، ان کی لڑائی لڑ رہے ہوتے اور یہ سنبھال سکتے، یہ جو اس طوفان ہے اپنا ڈیجیٹل میڈیا کا. سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ اخبارات قربوں کے جو ہے وہ اشتہارات جاری کر دیے، تو وہ آپ کا حصہ کدھر گیا؟ نہیں، ہمارے حصے تو یہی تو بات ہے کرنے والی، جس وجہ سے ہم تنظیم بنائی ہے. الحمدللہ اب ہماری اعلیٰ سطحی میٹنگز ہوئی ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. تو اس میں کس حد تک آپ کامیابی کی طرف ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. الحمدللہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ابھی فی الحال پروسیس میں ہیں، جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ دوسرے انٹرویو میں
اس بات کو کمپلیٹ کریں گے. چلے سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.